अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द प्रोग्राम डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे हमसाया मुल्क भारत के अजीत डोवल के बारे में, जो कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र भी हैं। और मज़ेदार बात तो ये रही कि मोदी साहब की हुकूमत में मुसलसल तीसरी मरतबा इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो है वो बनाया गया है। सो क्या इतना इम्पॉर्टेंट है इनके बारे में, इसको आज अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। सेकेंडली, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 बिलियन का पैकेज मंजूर कर लिया है। अब इस मंजूरी के बाद भारी टैक्स वसूलियों का भी प्लान जो है वो मुरतब कर लिया गया है। इसके पाकिस्तानी अवाम पर क्या असरात मुरतब होने जा रहे हैं, इस पर बात करेंगे। और प्रोग्राम में हमें स्काइप पर ज्वाइन भी करेंगे माहिर मौशियात डॉक्टर खाकान नजीब साहब। उनसे भी जानेंगे कि ये IMF और हुकूमत के माबैन क्या होने जा रहा है, जिसकी वसूलियाँ शायद आम आवाम से ही की जाएंगी। और प्रोग्राम के आखिर में हम बहुत सेंसिटिव और एक अहम इशू जो है इस पर बात करेंगे और आपकी तवज्जो भी दिलाएंगे। कादियानियों के बारे में आजकल बहुत ज़्यादा बहस चल रही है हमारे मुल्क में, इसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। सो स्टार्टिंग द प्रोग्राम, ये मुसलसल तीसरी मरतबा मोदी साहब ने अपना कॉन्फिडेंस शो किया है अजीत डोवल साहब पे। क्या रीज़न्स हैं? अजीत डोवल साहब बड़ी अंडरस्टैंडिंग है इनकी और प्राइम मिनिस्टर मोदी की, और दोनों अपना जो है हिंदुत्व पे यकीन भी रखते हैं, जो आइडियोलॉजी RSS की या BJP की। तो और फिर बड़ा तजुर्बा है अजीत डोवल साहब का। डोवल साहब जो हैं बुनियादी तौर पे तो इनका जो इंडियन पुलिस सर्विस है उससे ताल्लुक़ है, और बहुत इम्पोर्टेंट जगहों पे इन्होंने सर्व किया। पाकिस्तान में भी तकरीबन 1 साल अंडर कवर रहे, 6 साल यहाँ पे इंडियन हाई कमीशन में भी उन्होंने काम किया। सही। फिर लंदन में भी ये काम किया, वहाँ पे भी एज मिनिस्टर के तौर पे उन्होंने काम किया। तो अजीत डोवल उनको स्पाई मास्टर कहा जाता है भारत का। तो उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है बहुत से इश्यूज़ में, और राइटली सो। उनकी एज इस वक्त तकरीबन आपके लिए 79 ईयर्स हो गई है। और अब भारत का जो मीडिया अगर आप पढ़िए तो उसमें बहुत सी चिमगोइयाँ हो रही हैं कि आया मोदी डोवल साहब कितने अरसे तक रहेंगे, क्योंकि एक अनरिटन आप कह लीजिए प्रैक्टिस है भारत में मोदी साहब के आने के बाद कि 75 के बाद फिर आप यह है कि घर चले जाएं, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या कोई भी हो। जिस तरह मोदी साहब ने LK अडवाणी साहब को घर भिजवा दिया कि बस आप 75 साल के हो गए हैं, आप ही हमें आप घर बैठिए, हमें एडवाइस कीजिए, लेकिन अब एक्टिव पॉलिटिक्स में आपकी अब जगह नहीं बनती। तो अब चूँकि मोदी डोवल साहब की उम्र जो है वो अब 79 की है, तो अभी तीसरी बार इनको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया है। और इंटरेस्टिंगली जो टर्म डिफ़ाइन नहीं की, जो भी इन्होंने नोटिफिकेशन इनका इशू हुआ है कि कितने अरसे तक नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रहेंगे, उसमें ये कहा गया है मोदी साहब हैं, जब तक मोदी साहब को टर्मिनस। मोदी साहब के जब हैं प्राइम मिनिस्टर तो उस वक्त तक डोवल साहब भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। इससे आप ये भी इन्फर कर सकती हैं कि शायद मोदी साहब भी पूरे 5 साल ना निकाल सकें, क्योंकि मोदी साहब भी 2 साल के बाद 75 के हो जाएंगे। सही। तो ये भी मुमकिन है, क्योंकि RSS और मोदी साहब के दरमियान भी कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं। RSS का ख्याल ये है कि जो इस बार इंतखाबात हुए हैं और जो एक सवाल आया है मोदी BJP को अगर 2019 में 303 सीटें मिली थी तो इस बार 240 रह गई हैं, तो इसकी जो असल वजह है वो है मोदी साहब का जो एरोगेंस है, जो हुब्रिस है उनकी, उसने बहुत डैमेज किया है। तो शायद ये हो कि जी हमें 2.5 साल के बाद फिर मोदी साहब से रिक्वेस्ट करें कि आप स्टेप डाउन हो जाएं और अपनी जगह किसी ऐसे बंदे को ले आएं, क्योंकि 2029 में अगर हम दोबारा इंतखाबात में जाएंगे तो बीजेपी के पास एक ऐसा चेहरा होना चाहिए, ऐसा शख्स जो कि आवाम के साथ भी जाए। मोदी साहब तो अभी आपने देखा होगा कि जब से मोदी साहब आए उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। वो इंटरव्यू तो दे देते हैं, वो सारे पहले से ही कोरियोग्राफ्ड होते हैं,
وہ سب طے شدہ ہوتا ہے کہ کیا کیا ہونا ہے, کیا سوال پوچھنے اور کیا جواب آنا ہے. تو وہ کوئی پریس کانفرنس نہیں کرتے جس طرح میں آپ کو یو کے میں نظر آتا ہے, جس طرح ہمارے ہاں بھی بعض اوقات پرائم منسٹر کبھی کبھی آ جاتے ہیں, لیکن وہاں مودی صاحب پریس کانفرنس گھبراتے ہیں. جوائنٹ پریس کانفرنسز کرتے ہیں, باہر سے کوئی لیڈر آ گیا, لیکن وہ بڑی اسکرپٹڈ ہوتی ہیں کہ 2 سوال ادھر سے آئیں گے, 2 سوال وہاں سے ہوں گے. تو یہ, اور جن لوگوں کو وہ انٹرویو دیتے ہیں وہ بھی سارے انہی کے ہی بندے ہوتے ہیں. تو ممکن ہے کہ 2.5 سال کے بعد ہم کچھ تبدیلی بھارت میں دیکھیں, اور اجیت دوول صاحب بھی اسی چکر میں مودی صاحب کے ساتھ چلے جائیں. مطلب میں پریڈکٹ نہیں کر رہا, لیکن ایک اسیسمنٹ ہے, اسیسمنٹ غلط بھی ہو سکتی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجیت دوول صاحب کیوں اتنے امپورٹنٹ ہیں. اجیت دوول صاحب اس وقت, میں پہلے بھی شاید میں نے کہیں کہا ہے کہ جو لوگ بھارت کا سسٹم سمجھتے ہیں, جو اس وقت خاص طور پہ کچھ ہو رہا ہے, اس میں اجیت دوول کی بڑی اہم ایک پوزیشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ پاکستان کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں, کیونکہ انہوں نے یہاں سرو بھی کیا, جیسا میں نے پہلے کہا 6-7 سال یہاں پہ رہے ہیں, اور وہ کشمیر کو بھی جانتے ہیں, اور ان کا ہی دیا ہوا ہے یہ اوفینس ڈیفینس ڈاکٹرن, اور یہ انہوں نے یہ ڈاکٹرن بنایا تھا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بننے سے پہلے کا. اس کے بعد انہوں نے اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی, لیکن یہ بھی انہی کا دیا ہوا ہے. کشمیر میں جتنی بھی آپ ڈیولپمنٹس دیکھ رہی ہیں 2014 سے اب تک, وہ بھی ایک لحاظ سے ان کا ہی برین چائلڈ ہے, کیونکہ یہ پہلے ریٹائرمنٹ کے بعد, یہ جب چونکہ پولیس سروس میں تھے, پھر یہ آئی بی کے ڈائریکٹر بھی رہے, اس کے چیف بھی رہے, تو پھر انہوں نے اپنا ایک تھنک ٹینک کھولا, وویکانند انٹرنیشنل فاؤنڈیشن, اس کے نام سے, اور یہ اس میں کام بھی کرتے رہے. ان کا بیٹا بھی جو ہے نا, میرے خیال میں ایشوریا دوول اس کا نام ہے, وہ بھی پھر اسی تھنک ٹینک میں اس نے بھی اس کو جوائن کیا تھا. تو ان کا کنٹریبیوشن یہ ہے کہ جتنی بھی انسرجنسیز بھارت میں ہوئیں, خاص طور پہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹس میں, اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے ان انسرجنسیز کو دبانے میں. کشمیر میں بھی جو کچھ ہوا, مثال کے طور پر ہم نے پچھلے کل گزشتہ روز برہان بانی کی بات کی تھی, ان کی شہادت کی, تو اس کے بعد جو کچھ ہوا 3 مہینے تک وہاں کرفیو لگا رہا, پیلٹ گنز کا استعمال ہوا, تو یہ سب جو ہے اجیت دوول صاحب کے ہی کارنامے ہیں. اب انٹرسٹنگلی میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں کہ شاید 2-2.5 سال کے بعد یہ اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس دفعے جو ہی اجیت دوول صاحب نے اپنا چارج سنبھالا تیسری بار ایز نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر, اس کے فوری بعد ہی انہوں نے جو نیشنل سیکورٹی کونسل ہے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا جو آفس ہے, اس کو ری آرگنائز کرنا شروع کر دیا. اور یہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے منتہا کہ انڈین فارن سروس اور انڈین پولیس سروس کے درمیان ایک لحاظ سے آپ کہہ لیجیے کمپٹیشن رہا ہے کہ ملک کا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کون بنے. یہ بھی یاد رہے کہ جو انڈین نیشنل سیکورٹی کونسل جو ہے, یہ بنی تھی نومبر 1998 میں آئی تھنک, جب بھارت نے نیوکلیر ٹیسٹ کر لیے, بھارت نیوکلیر ویپنز پاور ہو گیا, تو انہوں نے ایک نیشنل سیکورٹی کونسل بنائی. تو جو پہلے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اٹل بہاری واجپئی کے زمانے میں تھے, وہ برجیش مشرا تھے. وہ پہلے, اور وہ فارن سروس کے تھے. اس کے بعد بھی ڈکشت صاحب تھے, وہ بھی فارن سروس کے تھے. اور اس کے بعد پھر نارائن تھے ایک صاحب, وہ انڈین پولیس سروس کے تھے. صحیح. اس کے بعد پھر ایک اور صاحب آئے, مینن صاحب, شیو شنکر مینن, وہ بھی انڈین فارن سروس کے تھے. اور پھر اب دوول صاحب یہ 3 بار رہے, اور یہ پھر اب پولیس سروس ہیں. تو یہ ایک مقابلہ ان کے درمیان رہا ہے کہ کس طرح کون اس کو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کون بنے. ان لائک ہمارے یہاں تو کوئی سسٹم اس طرح ہے نہیں نا. بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ امریکہ سے بلا کر نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر لوگوں کو یہاں بنا لیتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو کوئی سسٹم ہے نہیں, لیکن انہوں نے اپنا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا جو آفس ہے یا جو کونسل, اس کو بڑا اسٹرانگ ہے وہ, کیونکہ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کو بہت سے جو سیکرٹریز ہیں, خاص طور پہ فارن سیکرٹری, ہوم سیکرٹری, ڈیفینس سیکرٹری, وہ ان کو بھی رپورٹ کرتے ہیں. اپنے منسٹرز کو تو رپورٹ کرتے ہی کرتے ہیں, لیکن ان کو بھی رپورٹ کرتے ہیں. پھر جو چیف آف
ڈیفنس اسٹاف ہے وہ بھی ان کو رپورٹ کرتا ہے، جو سروسز چیف ہیں، سروس چیفز وہ بھی ان کو رپورٹ کرتے ہیں. تو یہ کوئی ایسا ویسا ادارہ نہیں ہے، یہ ایک بڑا ایک لحاظ بڑا افیکٹو ادارہ ہو گیا ہے. ابھی انہوں نے اس کی ری آرگنائزیشن تھوڑی سی کی ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ ایک ہو گئے اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر اور ایک یا دو ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہوا کرتے تھے. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک ایڈیشنل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی لگا دیا ہے، اور اس کے ساتھ پھر 3 یا 4 ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں. یہ جو ایڈیشنل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر لگایا نا، یہ بھی اس بات کا اندیہ دیتی ہے کہ شاید کسی اسٹیج پہ 5 سال کے عرصے میں کسی اسٹیج پہ دوول صاحب اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں. تو جو ایڈیشنل ان کا نام میں نے کہیں لکھا ہوا تھا، یہ جو ہیں یہ کسی وقت پھر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بن جائیں. So we got some indications. انڈیکیشنز ہیں نا، اسی سے آپ ریڈ کرتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. لیکن اس کو کچھ لوگ اس طرح بھی انٹرپریٹ کر رہے ہیں کہ اس سے یہ ہوگا کہ جو ڈے ٹو ڈے رننگ ہے آرگنائزیشن کی، وہ تو جو ایڈیشنل نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے وہ کرے گا، یا پھر 4 ان کے ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں وہ مختلف شعبوں میں دیکھتے ہیں. کوئی انٹیلیجنس کا بندہ ہے، کوئی اور چیز دیکھ رہا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ جو نیشنل سیکیورٹی آرگنائزیشن جو ہے یہ تبدیل ہوئی ہے ابھی. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ ہے، کیونکہ ان میں صرف جو نیشنل سیکیورٹی جو ڈپٹی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں اس میں صرف ایک صاحب جو ہیں وہ فارن سروس سے ہیں، پون کمار نام ہے، کیا نام ہے بھول گیا ہوں، لیکن باقی سارے پولیس سروس سے ہیں. تو کوشچن یہی ہے کہ اگر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جو یہ ہیں اپنے اجیت دوول صاحب، ان کا ایک بڑا اہم رول تو رہا ہے مودی صاحب کے زمانے میں. جیسا میں نے پہلے کہا، پاکستان کے بات اگر ہو اس میں ان کا بڑا اہم رول ہے. اسی طرح بالا کوٹ میں جو کچھ ہوا اس میں بھی ان کا ایک اہم رول تھا. جو سرجیکل اسٹرائکس وہ کہتے ہیں ہم نے کی، اس میں ان کا بڑا اہم رول. خالستان کا جو خالستان کے ایشو میں بھی آپ نے صحیح یاد دلایا، خالستان کے ایشو میں بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے. اور یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے کہ جوں یہ خاص طور پہ جو پنن کا معاملہ ہے اس میں، کیونکہ ہائی لیول جو ہم نے اپنے پہلے بھی ایک پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ ایک ہائی لیول کمیٹی تو بنی ہوئی ہے جس کو لیڈ اجیت دوول ہی کر رہے ہیں. تو ممکن ہے کہ ان کی جو فائنڈنگز ہیں، کنکلوژنز ہیں، ان سے امریکہ اتفاق نہ کرے، معاملات مزید آگے چلیں، تو اس امبیرسمنٹ کو اس بچنے کے اسٹیپ ڈاؤن کر جائیں کسی طور. تو یہ ساری پاسبلٹیز ہیں جس کے تحت لوگ بھارتی جو تجزیہ کار ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید اجیت دوول صاحب 2-2.5 سال کے عرصے کے بعد تھوڑا سا اس کو ری آرگنائز کر لیں گے، اس آرگنائزیشن کو، اور پھر جب 80 سال 81 سال کے ہو جائیں گے. لیکن ہی ابھی بھی بہت فٹ ہیں، کیونکہ مجھے خود ان سے کئی ملاقاتیں کرنے کا موقع ملا ہے، لیکن ان ملاقاتوں کو بھی اب تقریباً 6-7 سال تو ہو گئے ہیں. لیکن جس زمانے میں ان کو ملتا رہا ہوں اس زمانے میں تو بڑے فٹ تھے، بڑے مطلب چاقو چوبند ہر حوالے سے، اور دھیمے مزاج کے ہیں شخص، آہستہ آہستہ بولنے والے. لیکن یہ ہے کہ بھارت کے لیے ایک ایسٹ ہے، بھارت کے لیے، ہمارے لیے تو آبویسلی خطرہ ہیں لیکن بھارت کے لیے ایسٹ ہیں. اور بھارت نے، مودی سرکار نے اپنی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے ان کا صحیح استعمال بھی کیا ہے. اور میں مطلب آج اس شو میں صرف ہم نے یہ موضوع کیوں لیا، میں صرف اپنے ملک کے حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سوچتا ہوں کہ ہم ایسے کام کیوں نہیں کر سکتے کہ جیسے اب دیکھیں ابھی یہ گورنمنٹ بنی ہے، کوئی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر نہیں ہے، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. وہ مذاق ہی بن گیا نا ہمارا بھی. ایک نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تو آپ کی ہے لیکن نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہمارے ہاں کوئی نہیں ہے. تو یہ جو گیپس ہیں کس طرح آئی ڈو ناٹ نو کس طرح ان کو پلگ ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ ہم انسٹیٹیوشن سے فوکس نہیں کرتے اس لیے ہم ڈیلیور بھی نہیں کر پاتے. صحیح، ٹھیک ہے ناظرین، یہاں وقت ہوا ہے مختصر وقفے کا. اسٹے ود اس.